Hello everyone, it's me Pusha's diary, and today we are going to read a novel named Taqaza-e-Mohabbat by Maha Mughal. And बहुत टाइम से मैं नॉवल पढ़ना चाह रही थी। बहुत अच्छा नॉवल है, बहुत अच्छी थी इसकी स्टोरी लाइन है एंड तकरीबन 1000 पेजेस का ये नॉवल है। बहुत अच्छा नॉवल है, लाइक मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। चल उठ और जा, जल्दी से तैयार हो जा और शक्ल भी संवार अपनी। बाजू से पकड़ के झटका देते खड़ा किया तो वो तवाज़न बरकरार ना रखते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी। जब उन्होंने उसके बाजू पे गिरफ्त सख्त करते एक और आगे की तरफ झटका दिया तो दर्द के मारे उसकी दबी दबी सी चीख निकल गई। आह! साथ ही आंखों में आंसू बाहर निकलने को बेताब होने लगे। ये ड्रामे बंद कर छोकरी और जा यहाँ से। तैयार हो और अपने शौहर के कमरे में चली जाना। आया है वो आज हवेली, और ख़बरदार अगर तूने उसके सामने अपने ये टेसुए बहाए तो। दरिश्तगी से अपनी बात कही और धक्का देते उसको छोड़ा तो वो आंखों में आंसू लिए अपनी रिहाइश की जानिब बढ़ गई, जहाँ उसको रहने के लिए कहा गया था। कमरे में पहुँचते उसने चारपाई के पास पड़ी एक फट वाली अलमारी खोली, जो बहुत ही खस्ता हालत में थी। अपना एक जोड़ा निकाला और साथ ही छोटे से गुसल खाने में दाखिल हो गई फ्रेश होने, लेकिन दिल भी अजीब ही लय में धड़क रहा था अपने शरीके हयात को देखने की चाह में। उसे यहाँ रहते हुए तकरीबन 1 महीना हो चला था और उसने अपने शौहर तक को नहीं देखा था। अब वो 1 महीने बाद वापस आया था शहर से, और इस बात को सोचते कि वो उससे मिलेगी, उसे देखेगी, एक मसरूर सी लहर उसके बदन में सरायत कर रही थी। थोड़ी देर में वो खुद को फ्रेश करती बाहर आई और दीवार पे लगे छोटे से आईने में खुद को देखते अपने बाल संवारने लगी। फिर अपनी अलमारी की तरफ दोबारा बढ़ी और वहाँ से अपने बैग से छोटे से बुंदे निकाले और मुस्कुराते उन्हें कान की जीनत बनाया। फिर आंखों में काजल की हल्की सी लकीर खींची। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज जिस पे धागे की कढ़ाई की गई और उसके साथ शेफून का दुपट्टा ओढ़े, जर्द रंगत लिए कमज़ोर सी, लेकिन दूसरे दिनों की बानिस्बत वो आज खिली हुई लग रही थी। धड़कते दिल के साथ वो अपनी मासूम तैयारी के साथ कमरे की दहलीज से कदम बाहर निकालने लगी और वहाँ से गुजरती मुलाजमत से उसने अपने शौहर की बाबत दरियाफ्त किया। सुनो, वो कहाँ है? क्या कमरे में मौजूद है? उसने हल्की सी आवाज़ में दरियाफ्त किया कि कहीं अम्मा बेगम न सुन लें। कौन? छोटे खान? हाँ जी, वो तो थोड़ी देर पहले कमरे में ही मौजूद थे। मुलाज़मा ने एक नज़र उसकी तैयारी को देखते कहा और आगे बावर्ची खाने की तरफ चल दी। अपने नन्हे से दिल पे हाथ रखती वो भी छोटे खान के कमरे की जानिब चल दी। सीढ़ियाँ चढ़ते वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। कमरे के बाहर खड़े होते उसने अपने असाब को नॉर्मल करने के लिए एक लंबा गहरा सांस भरा और दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुई। पूरे कमरे को एक नज़र देखते वो आराम से बेड की पायंती के करीब बैठ गई, ये सोच के कि छोटे खान अभी आते ही होंगे। पूरे कमरे में उसकी खुशबू उसकी आमद का पता दे रही थी। सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली स्मेल। उसको सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये सोच के कि शायद उसके छोटे खान को पे जचता हो, वो खुद ही मुस्कुरा दी और बेख्तियार उसके गाल दहक उठे। 10 मिनट गुजरने के बाद उसका दिल बेचैन हो गया कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। धड़कते दिल के साथ वो अपनी मासूम तैयारी के साथ कमरे की दहलीज से कदम बाहर निकालने लगी और वहां से गुजरती मुलाजमा से उसने अपने शौहर की बाबत दरियाफ्त किया। सुनो, वो कहाँ है? क्या कमरे में मौजूद है? उसने हल्की सी आवाज में दरियाफ्त किया कि कहीं अम्मा बेगम ना सुन लें। कौन? छोटे खान? हाँ जी, वो तो थोड़ी देर पहले कमरे में ही मौजूद थे। मुलाजमा ने एक नज़र उसकी तैयारी को देखते कहा और आगे बावर्ची खाने की तरफ चल दी। अपने नन्हे से दिल पे हाथ रखती वो भी छोटे खान के कमरे की जानिब चल दी। सीढ़ियाँ चढ़ते वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। कमरे के बाहर खड़े होते उसने अपने असाब को नॉर्मल करने के लिए एक लंबा गहरा सांस भरा और दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुई। पूरे कमरे को एक नज़र देखते वो आराम से बेड की पायंती के करीब बैठ गई, ये सोच के कि छोटे खान अभी आते ही होंगे। पूरे कमरे में उसकी खुशबू उसकी आमद का पता दे रही थी। सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली स्मेल। उसको सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये सोच के कि शायद उसके छोटे खान पर जचता हो, वो खुद ही मुस्कुरा दी और बेख्तियार उसके गाल दहक गए इस बात को सोचते। 10 मिनट गुजरने के बाद उसका दिल बेचैन हो गया कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। मजीद आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो कमरे में आया ना उसकी कोई आहट। आहिस्ता से उठ के दरवाजे के करीब आई और वहां दाएं बाएं नजरें घुमाई, लेकिन वहां भी एक दो मुलाजिम के अलावा कोई न था। छोटे खान किधर हैं?
اب وہ کمرے سے باہر آ کے راہداری سے چلتی ہوئی دائیں جانب آئی، جہاں ایک ملازم ریلنگ کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ بی بی جی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیرے پہ روانہ ہو گئے، ابا سائیں سے ملنے۔ اس نے نظریں جھکا کے جواب دیا۔ واپس آئیں گے کیا حویلی؟ ہمت باندھ کے دوبارہ سوال کیا کہ کیا پتا مثبت جواب مل جائے۔ نہیں بی بی جی، وہ وہیں سے دوبارہ شہر روانہ ہو جائیں گے۔ مؤدب سا جواب دے کر وہ مڑ گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اور ادھر اس کا دل ڈوب گیا ملازم کا جواب سنتے۔ بھلا وہ کیسے بھول گئی کہ جو شخص اس کو نکاح میں لے کر بغیر اسے دیکھے اکیلا چھوڑ گیا اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پہ، وہ کیسے اب اس کو ایک نظر بھی دیکھے گا؟ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جس کو چھپانے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ ڈوبتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں آ گئی اور خالی نظروں سے اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ موسم خراب ہونے کا پتہ دے رہا تھا، جیسے ابھی برسنے والا ہو۔ یونیورسٹی کا گراؤنڈ کچھ منزلوں سے بھرا تھا جو بارش کا شدید انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ بھی تیز تیز قدم چلتی جا رہی تھی جب کسی سے اچانک ٹکرا گئی اور ہاتھ میں پکڑے کچھ نوٹس جو ابھی شاپ سے فوٹو کاپی کروا کے لائی تھی گر پڑے۔ کچھ تیز ہوا کا بھی اثر تھا، جو کچھ پیپرز ہوا کی دوش میں اڑتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ جلدی سے آگے بڑھتی وہ پیپرز کو سمیٹنے لگی، جبکہ ٹکرانے والا شاید جا چکا تھا۔ یہ لیں۔ دفعتاً وہاں ایک لڑکی آئی اور اس کو نوٹ سمیٹ کے دینے لگی، جس کو اس نے مسکرا کے تھام لیا۔ بہت شکریہ۔ نوٹس کو ایک ہاتھ میں سمیٹ کے کھڑی ہوئی اور اپنے اڑتے ہوئے کالے سیاہ بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ پہلا دن ہے آج؟ لڑکی نے ساتھ چلتے مسکرا کے پوچھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویری فرسٹ، مسکرا کے جواب دیتی وہ اس کے ہم قدم چلنے لگی۔ میرا بھی، اس لیے یہیں پہ تھی۔ وہ تو آپ کو کسی سے ٹکراتے دیکھا میں ادھر آ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ گراؤنڈ کو کراس کرتی اب وہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑی تو ساتھ چلتی لڑکی نے دریافت کیا۔ یہیں جہاں آپ جا رہی ہیں؟ اس نے کھلکھلا کے کہا تو وہ بھی ہلکا سا ہنس دی۔ ہائے، میرا نام صنم ہے، اور تمہارا؟ دوسری لڑکی نے شرارت سے آنکھ دبا کے کہا تو اس نے مسکرا کے ہاتھ تھام لیا۔ حیام نبیل چودھری۔ آمنے سامنے کھڑے ہوتے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا نام بتایا، پھر ایک دم ہی کھلکھلا دی۔ چلیں کلاس میں، لگتا ہے یہی والی ہے۔ حیام نے کلاس کے باہر سائیکالوجی سیمسٹر 1 کا بورڈ پڑھتے کہا تو صنم بھی تائید میں سر ہلاتی اس کے ساتھ اندر کو بڑھ گئی۔ اندر کلاس میں ہلکی پھلکی سی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سب اپنی جگہ پہ بیٹھے ایک دوسرے سے رسمی الیک سلیک کر رہے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے چلتی تیسری لائن میں پڑی دو ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھ گئیں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ جہاں ایک طرف لڑکوں نے اپنا گروہ بنایا تھا اور وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہیں تھوڑے سے فاصلے پہ لڑکیاں کھڑی آپس میں مصروف تھیں۔ ہمارے لیکچرز کی ٹائمنگ پتہ ہے تمہیں؟ حیام نے مڑتے صنم سے استفسار کیا تو اس نے 1 منٹ کہہ کے اپنے بیگ سے ایک رجسٹر نکالا اور اس میں سے ایک نوٹ جس میں ٹائمنگ مینشن تھی ساری دونوں وہ دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب ہمارا پہلا لیکچر نیورو سائیکولوجی کا ہے، جو کہ ایک سر نے پڑھانا ہے۔ حیام نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہم کلامی کی تو اس کی بڑبڑاہٹ صنم نے سنتے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیں تقریباً 3 میل ٹیچرز پڑھائیں گے اور باقی 2 فیمیل ٹیچرز۔ صنم نے نوٹ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو اتنی دیر میں دروازے کے پاس کھڑی لڑکیاں اندر کی جانب جلدی سے بڑھیں۔ سر آ رہے ہیں، سرگوشیوں میں کہتے سب اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ چکے تھے۔ تبھی ایک وجود کلاس میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ 28 سے 30 سالہ عمر کا وہ خوبرو مرد، گرے ڈریس پینٹ پہ لائٹ بلو شرٹ پہنے، آنکھوں پہ رملیس بغیر فریم کے گلاسز پہنے، ایک کان میں بلوٹوتھ لگائے، دائیں ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑے، چہرے پہ سنجیدگی سجائے ہوئے وہ لاپرواہی سے چلتا اسٹیج پہ چڑھ کے ڈائس کے سامنے کھڑا ہو۔ اپنا بیگ ڈائس پہ رکھتے اس میں سے لیپ ٹاپ نکالتے اس نے رکھا اور بیگ کو نیچے ڈائس کے اندر بنی جگہ پہ رکھ دیا۔ ساری کلاس گہری خاموشی میں دلچسپی سے اپنے سر کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اب لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کو سیٹ کرتے اس نے ایک سرسری سی نظر کلاس میں دوڑائی تو پوری کلاس کو اپنی طرف متوجہ پا کے اس کے لب یک طرفہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کے مسکراتے ہی باقی سب بھی مسکرا دیے۔ سر کی مسکراہٹ کتنی مشہور کن ہے نا؟ صنم جیسے کسی شہر کے عالم میں جکڑی بڑبڑائی تو حیام اس کو دیکھتی ہلکا سا ہنستی۔ پاگل، اس کو پیارے سے نام سے نوازتی دوبارہ سر کی جانب متوجہ ہوئی، جو اب لیپ ٹاپ کو ایک نظر دیکھتے ڈائس سے تھوڑا فاصلے پہ رکتے اسٹیج کے بالکل درمیان آ گئے۔ جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟
نرم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اس نے سب کی خیریت دریافت کی تو سب نے مسکرا کے ایک ساتھ جواب دیا. I am Asim Malik, your neuropsychology teacher. If you have any questions, then please you can ask without any hesitation. But don't cross limits, okay? اپنے مختصر سے تعارف کے ساتھ انہیں کچھ سوال کرنے کی اجازت دیتے ساتھ بھی تنبیہ بھی کر دیا کہ کوئی بدتمیزی نہ کریں. سر آپ کی عمر کیا ہے؟ پہلا سوال لڑکی کی طرف سے آیا جو اتفاقاً پہلی لائن میں ہی تشریف فرما رہی تھیں. سر عاصم جو کہ باہر کھڑکی کی طرف منہ کیے شاید باہر کے منظر کی طرف متوجہ تھے، اس کے سوال پہ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں جیسے وہ سوال سنا ہی نہ ہو. باقی کلاس بھی خاموشی سے سر کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی غلط سوال پوچھ بیٹھی ہے. سر، لڑکی نے دوبارہ سر عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا لیکن وہ فوراً اس کی بات کو کاٹ گیا. Nobody, no questions. آنکھوں میں سڑپن لیے وہ بولا تو لڑکی اپنے سوال پہ خود ہی شرمندہ ہو گئی. آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پڑھاتے؟ اس سے پہلے کہ سر عاصم مڑتے سنم نے جلدی سے سوال پیش کیا. اس یونیورسٹی میں میرا دوسرا سال ہے. اور کچھ؟ سنجیدگی سے جواب دے کے وہ اب وائٹ بورڈ کی جانب متوجہ ہوا اور اپنی پین کی جیب سے مارکر نکال کے وہاں پہ بالکل درمیان میں نیورو سائیکولوجی لکھا. اس کا سنجیدہ رویہ اس بات کی نشاندہی تھا کہ اب کوئی اور سوال نہیں کرے گا، جبکہ اس کے مختصر دیے گئے جواب پہ ویسے ہی پوری کلاس خاموش تھی. سائیکولوجی کو آپ نے پیچھے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہی ہوگا اور اور اب سب اس کو مزید تفصیل سے جانیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو گھما کے رکھ دے گی. کلاس میں موجود طلبہ کو دیکھتے اس نے بغیر کسی تاثر کے کہا، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے جو میری بات سننے کے بجائے کسی اور چیز پہ دھیان دے. اس کے سرد لہجے میں کہے گئے جملے پہ سب کی نظریں اس کی نظروں کے تعاقب میں گئیں، جہاں حیام بہت ہی انہماک سے رجسٹر پہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر رہی تھی. حیام، سر تمہیں ہی گھور رہے ہیں. سنم نے اس کو ہلکی سی کوہنی مار کے سر کی جانب متوجہ کروایا تو اس نے ناسمجھی سے سنم کو دیکھا اور آبرو اچکائی. سر، اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا تو حیام نے سامنے دیکھا جہاں سر عاصم اسے ہی گھورنے میں مصروف تھے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ایک وقت میں 2 کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود کو دھوکہ دے رہی ہیں. لہجہ صاف صاف تجزیہ تھا جس پہ حیام نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا. سوری سر، حیام نے شرمندگی سے ہلکی آواز میں کہا. تو بغیر اس کی بات کا جواب دیے سر عاصم پڑھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ باقی کلاس ان کے خشک اور سرد لہجے کو سوچتے اپنے خوبرو سر کو خڑوس کا لقب دے چکے تھے. جی جی دادا سائیں، ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو کال کر دی ہے اور جواب میں اس نے کل صبح ہی اپنے آنے کا بتا دیا ہے. ہاں ہاں، جی جانتا ہوں دی جان کو بھی. آپ ہیں نا ان کو منانے کے لیے تو بس بتا دیں کہ ان کا لاڈلا آ رہا ہے کل. اس نے شرارت سے کہا تو دوسری طرف سے جھاڑ سنائی دی گئی جس پہ وہ قہقہ لگا اٹھا. خوش تو آپ بھی ہوتے ہوں گے میرے اس طرح کہنے پہ دادا سائیں. وہ شرارت سے باز نہ آیا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی جس پہ وہ ایک بار پھر قہقہ لگا اٹھا. اس کا کمرہ سیٹ کر دیا ہے نا؟ پاس سے گزرتے ملازم سے اس کے کمرے کی بابت دریافت کیا تو مثبت جواب ملتے ہی وہ اپنے قدم ڈیرے سے باہر لے جانے لگا. تم آج ہی آ گئے؟ مجھے لگا تھا کہ کل اس کے ساتھ آؤ گے. کیف کو اپنی طرف آتا دیکھ خوشگوار حیرت سے بولا اور اس کے بغل گیر ہوا. ہاں میرا کام ہو گیا تھا تو آج ہی آ گیا اور وہ ابھی مصروف تھا تو نہیں آ سکا. اس نے مسکراتے کہا اور پاس پڑی چارپائی پہ بیٹھ گیا. ہاں اس سے بات ہو گئی ہے، میں نے اطلاع دے دی ہے حویلی میں. حماد نے موبائل پہ ایک ضروری کام کرتے اس نے بند کر کے قمیض کی جیب میں رکھا اور کیف سے کام کے حوالے سے بات کرنے لگا. یار ان کو کتنی بار منع کر چکا ہوں لیکن ہر بار کیوں آ جاتی ہیں یہاں. حماد نے گلے لالہ کو ڈیرے کی طرف آتا دیکھ کے ماتھے پہ بل لیے کہا. تجھے اتنے تڑکے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ دعا بھی ہے. کیا پتا وہ کہیں گھومنے یا چہل قدمی کے لیے نکلی ہوں. کیف نے مسکراہٹ دباتے کہا تو حماد نے ایک گھوری سے نوازا.
جانتا ہوں کتنی چہل قدمی کے لیے نکلی ہے۔ برہمی سے کہتا وہ گلے لالا کی جانب چل دیا، جو دعا سے جو دعا سے ساتھ جو دعا کے ساتھ بظاہر انجان بنتی ڈیرے کے رستے پہ آ رہی تھی۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ عماد نے قریب جاتے سنجیدگی سے استفسار کیا تو گلے لالا اس کو اپنے آپ سے مخاطب پا کے گڑبڑا گئی۔ آپ آپ یہاں کیسے؟ جواب کے بجائے وہ سوال کر گئی۔ میں تو اکثر یہی پایا جاتا ہوں اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں، لیکن فی الحال میرے سوال کا جواب دیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں میں تو یہاں اس لیے آئی کہ دعا ضد کر رہی تھی کہ اسے باہر جانا، اور میرا بھی ذرا دل گھبرا رہا تھا تو یہاں آ گئی اس کے ساتھ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ معصومیت سے جواب دے کے وہ عماد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چلیں، اب پتہ چل گیا نا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کیف کے ساتھ گھر چلی جائیں، ہمیں یہاں ابھی کام ہے۔ عماد نے رسان سے کہا اور کیف کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں حویلی واپس چھوڑائے۔ کیف تو ابھی آیا ہے، تھکا تھکا بھی ہوگا، تو ہم آپ کے ساتھ واپس چلتے ہیں، گل گلے لالا نے کہا اور دعا سے تائید چاہی، جس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا چلیں، کیف میں ان کو چھوڑ کے آیا، تب تک تم سلیم کے ساتھ مل کے ایک چکر لگا آؤ۔ عماد نے دعا کو گود میں اٹھایا اور گل کو ساتھ چلنے کو کہا تو وہ مسکرا کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ گل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ اس کے پوچھنے پہ ایک پل کو عماد نے اس کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے اب۔ اس کے جواب دینے پہ گل پورے دل سے مسکرائی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاط کیا کریں، دعا کو گود سے اتار کے اندر جانے کا اشارہ دیتے سپاٹ لہجے میں کہا تو گل کھلکھلا اٹھی۔ گڑیا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پاس سے گزرتی لڑکی نے رک کے اس سے پوچھا، جو ابھی تک دروازے پہ کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ ادی، میں یہاں ان سے ملنے آئی تھی، لیکن وہ یہاں ہے ہی نہیں، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے جواب دیا۔ خان کا ذکر کرنے سے وہ جھجک رہی تھی۔ ارے وہ تو چلا گیا، مل کے نہیں گیا کیا آپ سے؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا، کیونکہ دی جان نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ چھوٹے خان آ رہے ہیں تو اس سے مل کے جائے گا۔ پتہ نہیں، میں تو یہاں ان کے کمرے میں آئی تھی، لیکن وہ تھے ہی نہیں، کچھ نادم سا ہوتے جواب دیا تو وہ اس کی معصومیت پہ ہلکا سا ہنس دی۔ چلیں، کوئی بات نہیں، آپ آئیں، دی جان کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہی تھی۔ اس کو مسکرا کے کہتی آگے بڑھ گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے اس کے پیچھے آنے لگی۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور صبح کے موسم میں اب یہ تبدیلی آئی تھی کہ بادل بس برسنے کے انتظار میں تھے، کیونکہ ہوا اب اپنے زور و شوروں سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شام کا وقت ہے۔ سورج بادلوں کے سائے میں کہیں چھپ گیا تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے لیکچر سے فارغ ہو کے کینٹین کے باہر موجود لگی کرسیوں اور میز میں سے ایک میز کے گرد بیٹھی تھیں اور آج کے نوٹ کیے ہوئے لیکچر پہ سرسری سی نظر ڈال رہی تھیں۔ یار، سر میں درد ہو گیا میرے تو، صنم بیزاریت سے اپنا سر میز پہ رکھتے ہوئے بولی تو حیام اس کو دیکھ کے ہنس دی۔ ابھی تو بس 2 لیکچرز ہوئے ہیں، ایک باقی ہے، ابھی وہ بھی 2 گھنٹے کا، سوچو اس میں کیا ہوگا۔ حیام نے اسے آنے والے لیکچر کے بارے میں ڈرانا چاہا۔ پہلا لیکچر تو بس گزر ہی گیا، کیونکہ پہلا دن تھا اور وہ بس تعارف میں ہی گزر گیا، باقی 1-2 چیز کے بارے میں پڑھایا تھا سر عاصم نے، اور دوسرا لیکچر بھی اچھا گزر گیا، کیونکہ وہ فیمیل ٹیچر تھی تو باتیں بھی ہوتی رہی ساتھ ساتھ۔ یار بارش! صنم جو اپنی ہی دھن میں ٹیبل پہ اپنی انگلیاں بجا رہی تھی، اپنے ہاتھ کی پشت پہ بارش کے ننھے ننھے قطرے محسوس کرتے خوشی سے چیخ رہی تھی۔ اٹھو، ہمارے نوٹس گیلے ہو جائیں گے، جلدی کرو ورنہ بھیگتے ہوئے کلاس میں جائیں گے، اور کیا پتا اگلے سر اندر آنے بھی نہ دیں۔ حیام نے جلدی سے پیپر سمیٹتے صنم کو بھی لتاڑنا شروع کیا، جو مزے سے وہیں بیٹھی بارش کو انجوائے کرنے کی خواہش مند تھی۔ حیام کی جھاڑ سنتے اس پہ رتی برابر اثر نہ پڑا۔ صنم اٹھو! اب کی بار حیام نے زبردستی اس کا بازو پکڑتے کھڑا کیا، لیکن تب تک اگلے لیکچر کی بیل ہو چکی تھی۔ چل رہی ہوں، آرام سے، صنم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور کاہلی سے چلنے لگی۔ آپ دونوں میری کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں نا؟ ابھی حیام اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے بھاری گمبھیر آواز پہ دونوں کے قدم رکے۔ حیام، میں کہہ رہی ہوں، پیچھے نہ دیکھیں، بس چلتی جا۔
پیچھے نہ دیکھی، بس چلتی جا مجھے لے کے، صنم نے آہستہ آواز میں کہا، اور اب وہ حیام کو گھسیٹنے کا ارادہ رکھتی تھی کیونکہ وہ اپنے پیچھے موجود وجود کی آواز کو پہچان چکی تھی۔ لیکن حیام نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سر عاصم ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جی سر، انجان بنتے سوال کیا گیا۔ کلاس میں نہیں گئی آپ ابھی تک؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ اس وقت وہ بغیر گلاسز کے کھڑے انہی دونوں کو گھور رہے تھے۔ سر، بس جا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، حیام کے بجائے صنم نے کہا۔ اس وقت وہ شیڈ کے نیچے کھڑے تھے، ورنہ اب تک وہ مکمل بھیگ چکے ہوتے۔ اب آپ آدھے گھنٹے تک کلاس کے باہر رہیں گی، جب تک بلایا نہ جائے اندر نہیں آئیں گی، ان کو سرد لہجے میں کہتا وہ لمبے قدم لیے وہاں سے اپنی کلاس کی جانب چل دیا، جبکہ وہ دونوں پیچھے ہونکوں کی طرح اس کی بات اور اس کا لہجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر وہ کیوں سزا سنا کے گیا تھا۔ ہے یہ کیا تھا؟ صنم نے منہ کے زاویے بگاڑ کے الجھ کے پوچھا، جبکہ یہی حال حیام کا بھی تھا۔ چھوڑ یار، ایویں روب جھاڑ کے گئے ہیں ہم پہ، صنم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور دونوں اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ پتہ نہیں اب جن کی کلاس ہے وہ کیسے ٹیچر ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ سر عاصم کی طرح کے نہ ہوں، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی طرح کے سرد برداشت نہیں کر سکتی، صنم اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی، جیسے ہی کلاس میں قدم رکھنے لگی۔ ایک کرخت آواز سن کے وہیں سن ہو گئی، آپ دونوں کو کلاس میں آنے کی اجازت نہیں۔ کہنے والے سر عاصم تھے، جو انہی کی کلاس میں موجود تھے۔ لیکن سر، یہ تو ہماری کلاس ہے، آپ یہاں کیسے؟ صنم نے ناسمجھی سے پوچھا تو حیام نے پیچھے سے ہی ایک رکھ کے دی۔ بدتمیز، سر عاصم کی ہی کلاس ہے شاید اب، حیام نے دانت پیستے کہا۔ اسی لیے گیٹ آؤٹ، سر عاصم غصے سے بولے تو دونوں اپنی زبان کو تالا لگاتی کلاس کے باہر جا کے کھڑی ہو گئی۔ ایک ہی طرح کے سر برداشت نہیں ہوتے تم سے، اسی لیے ایک ہی سر کو برداشت کرو۔ کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد حیام نے تنزیہ لہجے میں صنم کو کہا تو وہ قہقہ لگا اٹھی۔ کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا تو حقے کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، جس پہ بغیر کوئی تاثر دیے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ کے ایک کنارے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری دھی اتنی اداس کیوں ہے؟ کہ خان مل کے نہیں گیا؟ دی جان نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے پیار سے پوچھا تو اس نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ حقے کو سائڈ پہ کر کے وہ ان کے برابر آ کے بیٹھ گئی، سر ہنوز جھکایا ہوا تھا۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے دھی، وہ تو ہے ہی کمزور، ایک نمبردار بھلکڑ، ہن آئے گا تے کان کھینچوں گی اس کے۔ کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا تو حقے کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، جس پہ بغیر کوئی تاثر دیے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ کے ایک کنارے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری دھی اتنی اداس کیوں ہے؟ نہیں یار، یہ تو پڑھ لیا تھا۔ دی جان نے اسے اپنے سینے سے لگائے پیار سے کہا اور آئندہ خان کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ کھانا کھایا؟ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کے پوچھا، اب کی بار روحانسی انداز میں بولی، دل نہیں کیا، مجھے تا لگ رہا کہ تجھے بہت تیز بخار ہو گیا ہے، انہوں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں دی جان، بس ہلکا سا بخار ہے، اور کچھ نہیں، تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دی جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے پیار سے کہا۔ چل آجا، مل کے کھانا کھاتے ہیں، اور میری بات سن لے کان کھول کے، خان کی بیوی ہے تو، اس کے کمرے میں رہا کر، اس اماں بیگم کی زیادہ سننے کی ضرورت نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ انہوں نے ذرا سخت لہجہ اپنایا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکی تھی کہ اپنے کمرے میں رہا کرے، لیکن اماں بیگم کے کہنے پہ اس چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی، جہاں اس کا حق نہیں تھا رہنے کا، کیونکہ وہ گھر کے ولی وارث کی بیوی تھی، تو کیوں اس کو حقیر سمجھا جاتا؟ رات کی چاندنی ہر سو چھائی ہوئی تھی، گہرے سناٹے کو اپنا رازدار بنائے ہر کوئی اپنے خوابوں کی نیند میں کھویا ہوا تھا۔ اپنی بالکنی میں کھڑا ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبائے وہ کسی غیر مرئی نکتے کو کھوج رہا تھا، جب اس کا موبائل بیپ کیا۔ اندر آ کے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا تو کے نام سے میسج شو ہو رہا تھا۔ چھوڑ دے اس کو،
جانتا بھی ہے کہ صحت کے لیے اچھی نہیں، پھر بھی خفگی بھرا میسج موصول ہوا تو لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ یار روز روز کہاں ہوتا ہے یہ سب؟ بس کبھی ہوا کہ دل نے بغاوت کر دی تو ایک آدھ بار اس نے بھی شرارت سے جواب دیا تو اگلا کڑھ کے رہ گیا۔ اچھا چھوڑ اس کمینے کو، یہ بتاؤ کہ کیا مجھے تمہارے ادارے سے کچھ معلومات مل سکتی ہے کسی کے بارے میں؟ اس نے جھجک کے پوچھا۔ ہاں مل جائے گی، لیکن تمہیں کیوں ضرورت پڑی کسی کی معلومات حاصل کرنے کی؟ اس نے تعجب سے سوال کیا تو دوسری جانب ہلکا سا ہنس دیا۔ بس ہے کچھ، تمہیں بتاؤں گا جب کام ہو جائے گا، بس ابھی میری تھوڑی سی مدد کر دو۔ اس نے عاجزانہ رویہ اختیار کیا۔ وہ مان گیا۔ حیام بیٹے، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو تاکید کی تھی کہ جلدی سو جایا کریں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے اب اپنی طبیعت ہی خراب کرنی ہے وہاں رہ کے۔ پہلے آپ لاہور گئی تھی اور اب اسلام آباد چلی گئیں۔ اب بس اس کے بعد میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی۔ کمرے میں ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی میں اپنی چیزیں سمیٹتی ساتھ ساتھ اپنی دادو کی ڈانٹ سنتے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دادو دادو، میری پیاری دادو، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں پہلی بار تھوڑی کہیں باہر رہ رہی ہوں۔ آپ نے ہی کہا کہ میں لاہور بھی رہی ہوں تو تب بھی آپ ایسے ہی پریشان ہوتی تھی، لیکن اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں نا، تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پرسوں آؤں گی آپ سے ملنے، اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہی تھی، تھوڑا کام تھا بس وہ کر رہی تھی۔ بیڈ پہ اپنے پاؤں سیدھے کیے بیٹھی وہ اب مسکرا کے اپنی دادو کو تسلیاں دے رہی تھی جو خواہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے بھائی بھی آپ کا پوچھ رہے تھے کہ کب آنا ہے آپ نے؟ دادی کو اب جیسے اس کی بات سن کے سکون ملا، تبھی اس کے بھائی کا بھی ذکر کر دیا۔ تو آپ نے لالا کو کہنا تھا کہ مجھے کال کر لیں، اس نے پریشان ہوتے کہا تھا آپ کے بھائی سے، لیکن وہ مصروف تھے تو آپ کو کال نہیں کر پائے۔ آپ خود ہی تھوڑا ٹائم نکال کے اپنے لالا کو کال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تفصیل بتاتے ساتھ حل بھی پیش کیا جس پہ وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، اب آپ بھی سو جائیں ورنہ لالا غصہ ہوں گے، اس نے شرارت سے کہا۔ چلو تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ دادو نے مسکرا کے رابطہ منقطع کیا اور سکون کی سانس لی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی نیند کو پانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں اوجھل کر پا رہا تھا۔ کس طرح اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، الٹا مجرموں کی طرح خود کو تنہا کر بیٹھا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ بے بسی سے کہتے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میری وجہ سے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، میری وجہ سے خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ کرب سے سوچتے وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا جہاں ہوا کے تپڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ رات کی تنہائی کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا وجود بھی بالکل تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ندامت اس کو ہتھوڑے کی طرح اپنے سر پہ پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کسی بھی طریقے سے اسے یہاں واپس بلانا چاہیے تاکہ وہ زندگی تو ٹھیک سے گزار پائے، ایک بوجھ تو میرے سر سے اترے، ورنہ یہی مجھے کھایا جائے گا۔ آسمان پہ نظریں مرکوز کیے اس نے سوچا اور کچھ فیصلے ترتیب دینے لگا۔ یار تم نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا تھا؟ کلاس میں بیٹھی حیام کو دیکھتے صنم نے خفگی سے پوچھا تو رجسٹر سے نظریں ہٹاتے اس نے اپنے ناراض دوست کو دیکھا۔ ہاں وہ بس میں بھول گئی تھی، لاؤ لکھ دوں۔ اپنی چیزیں سائڈ پہ رکھتی اس نے موبائل ہاتھ میں لیتے اپنا نمبر لکھا۔ آج کتنے لیکچر ہیں؟ اپنی نشست سنبھالتے صنم مصروف انداز میں بولی۔ شاید 2 ہی ہیں، اب دیکھو لگتا پتہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہیں میم۔ موبائل پہ نظر جماتے اس نے مسکرا کے کہا تو صنم مشکوک ہو کے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ معنی خیزی سے پوچھتی اس کا موبائل جھپٹنے ہی والی تھی کہ حیام نے موبائل کو بیگ میں رکھ دیا۔ چلو نکلو، اس نے شرارت سے کہا تو صنم نے گھورا۔ ارے دکھاؤ تو، مجھے کوئی لڑکا نظر آیا تھا، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو ہنستے ہوئے حیام نے موبائل بیگ سے نکالا اور اپنا پاس ورڈ کھول کے اس کے سامنے کیا۔ لالا ہے میرے، ایک محبت بھری نظر اپنے بھائی کو دیکھتے صنم کو بتانے لگی۔ ماشاء اللہ، صنم نے بھی اس خوبرو شخصیت کے حامل انسان کو دیکھتے بے ساختہ کہا تو حیام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
میم آ گئی ہیں؟ کلاس میں 45 سالہ عورت کو داخل ہوتے دیکھ صنم نے کہا تو دونوں کلاس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ پنک شلوار قمیض میں چلتی حیام اپنے ہی دھیان میں یونیورسٹی کی کینٹین میں انٹر ہوئی اور ایک خالی ٹیبل دیکھتی اس پہ جا بیٹھی۔ ابھی کینٹین میں بس 2 4 ہی اسٹوڈنٹس تھے۔ کیا آج سر عاصم کی کلاس نہیں ہے کوئی؟ ان سے بکس ریفرنس پوچھنی تھی اور کچھ نوٹس کا بھی پوچھ لیتے اگر ہیں تو، ورنہ وہ تو بس کلاس کو پڑھاتے ہی چلے گئے تھے۔ ساتھ والی کرسی پہ صنم دھپ سے آ کے بیٹھی اور اپنا بیگ کھنگالتے اس میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معلوم نہیں، کیونکہ شیڈیول میں بس ویکینڈ کی کلاسز ہیں۔ بس کل 2 لیکچرز گزر گئے اور پریکٹیکل کے ہوں گے باقی۔ اب نیکسٹ ویک ہی وہ کلاس لیں گے۔ کان کے پیچھے بال اڑستے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے نارملی جواب دیا تو صنم سمجھ کے سر ہلا گئی۔ وہ جا رہے ہیں سر کسی کے ساتھ، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ دور سے آتے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ سر عاصم کو آتے دیکھا، جو خود ڈارک بلو شرٹ پہ ڈارک گرے پینٹ پہنے ہاتھ میں کوٹ تھامے ساتھ والے کے ساتھ کسی فائل کو کھولے بات کرنے میں مصروف تھے۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا اس طرح، جب کلاس ہوگی تب ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی وہ جس کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مصروف لگ رہے ہیں تو وہ خواہ ڈسٹرب ہوں گے۔ پارکنگ ایریا سے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے سر عاصم پہ حیام کی نظر پڑی تو اس نے ابھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے منع کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے پھر۔ صنم بھی ہلکی ہو کے بیٹھ گئی اور موبائل میں بزی ہو گئی۔ تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کچھ یاد آنے پہ حیام نے صنم سے پوچھا تو وہ اپنے موبائل سے نظریں ہٹاتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے بہتر ہیں اب۔ کل میرے جانے تک وہ دوائی لے آئی تھی، بابا بھی گھر نہیں تھے، کزن کے ساتھ گئی تھی۔ اب ٹھیک ہیں وہ، شکر اللہ کا۔ صنم نے ہلکی نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حیام بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ریلیکس ہو گئی۔ شام بھی ہو گئی، دھندلا گئی آنکھیں بھی میری، بھولنے والے میں کب تک تیرا راستہ دیکھوں۔ دعا نہ کرو ایسے، وہ ڈر جائے گا بیچارہ۔ دعا کے ہاتھ میں چھوٹا سا بلی کا بچہ دیکھتے وہ اس کو لینے کو آگے بڑھی، جبکہ گلے لالا کو اپنی طرف دیکھتے وہ بلی کے بچے کو بے ترتیب سے پکڑے بھاگنے لگی کہ بچے کی ٹانگ اس کے منہ کے اوپر دیکھتے وہ دہل کے اس کو ٹوکتی پیچھے بھاگی۔ ہائے وہ مر جائے گا، گندی بچی، چھوڑو اس کو۔ مسلسل چھت پہ بھاگتی دعا کو کوستی ڈرانے کی خاطر ایک طرف پڑی لکڑیوں میں سے بڑی سی چھڑی اٹھا لائی۔ نو، وہ بھی اس سے کھٹک سے بولی کہ اس کی دیدہ دلیری پہ وہ صبر کے گھونٹ پی گئی۔ پدی سی تو تم ہو، اور اپنی جتنی جان کو تم نے پکڑا ہے، چھوڑو ورنہ چاکلیٹس نہیں دوں گی۔ چھڑی دور پھینکتی اس کو لالچ دینے لگی کہ وہ مان جائے، ورنہ وہ چھوٹی سی جان اپنی آخری سانسیں گننے لگی، کیونکہ اب اس کا ہاتھ بلی کے بچے کی گردن پہ تھا جس کو اس نے پکڑنے میں سہارا لیا تھا، لیکن وہ کیا جانے جس کا سہارا لیا تھا وہ اسی جان کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اوکے، یہ لالچ سنتے ہی اس نے جھٹ سے اس بچے کو چھوڑا کہ میاؤں کی تیز آواز میں وہ پہلی فرصت میں بھاگا۔ چاکلیٹ! پاس آتے ہی اس نے فرمائش کی تو اس کا ہاتھ تھامتے وہ سیڑھیاں اترنے لگی، لیکن ابھی دوسری منزل کی سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ رستے میں آتے وجود کو دیکھ گلے لالا ٹھٹک کے رکی۔ آپ؟ اوپر کی جانب جاتے دیکھ گل نے پوچھا، کیونکہ کمرہ تو اس کا نیچے تھا۔ جی میں، اور گڑیا کہاں سے آ رہی ہے؟ مختصر سا کہتے اس نے دعا کو پکڑتے ہوا میں اچھالتے گود میں لیا، جس سے وہ کھلکھلا اٹھی۔ چھت پہ گئے تھے ہم، آپ بھی چھت پہ جا رہے؟ اس نے مسکرا کے کہا اور اس سے بھی اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں لالا کے کمرے میں جا رہا ہوں، ایک فائل دیکھنی ہے۔ دعا کے گال پہ بوسہ دیتے کہا تو اس کی ہلکی بڑی ہوئی داڑھی کی چبھن سے وہ ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی۔ بہت زیادہ اٹیچڈ ہے آپ سے یہ؟ دعا کی سرخ پڑتی گال کو نرمی سے سہلاتے اس نے کہا تو دعا نے اماد کی گال پہ بوسہ دیا۔ اور میں بھی اپنی گڑیا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ نرمی سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے دعا کو نیچے اتارا اور اوپر جانے لگا، لیکن اچانک گل کی پکار پہ رک گیا۔ سنیے! سواریہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کو شلوار سوٹ میں دیکھتے اس نے تعریف کی تو وہ ایک سنجیدہ سی نظر ڈالتا سر نفی میں ہلاتے اوپر کمرے کی طرف گیا۔ پیچھے وہ ہلکا سا ہنس دی۔ اکھڑ شہزادہ! اس کو دو بول اور تعریف سے نوازتے دعا کو اپنی گود میں اٹھاتے پیار کرتے نیچے لے گئی۔ ستمبر کا مہینہ شروع تھا اور گرمی آج بھی ایسی تھی جیسے جولائی کا مہینہ غلطی سے واپس آ گیا ہو۔
सर पे दुपट्टा और कंधे पे बैग लटकाए वो अपने बाबा का वेट कर रही थी कि जल्दी से लेने आ जाएं वरना इस गर्मी में जलते रहना होगा। आह! आज ये क्यों आ गया? अपने सामने उसकी गाड़ी को देखते वो कोफ्त से बोली, जबकि अंदर बैठा वजूद गहरी मुस्कुराहट से अब गाड़ी से निकलता उस जानिब आया। चलो या चलो या अब भी यहीं रहने का इरादा है तुम्हारा? उसने पास पास पहुंचते ही तंज किया तो वो सुलग उठी। बाबा क्यों नहीं आए और तुम क्यों लेने आ गए हो? बजाय गाड़ी की जानिब बढ़ने के वहीं खड़े खड़े वो संजीदा से बोली। उन्हें काम था तो मैं आ गया, मेरे आने से तुम्हें क्या मसला हो रहा है? चलो बैठो। इसी लहजे में जवाब देते वो बगैर उसकी सुने गाड़ी में जाके बैठा और स्टार्ट कर दी। वो जानती थी कि अगर मजीद 2 मिनट में वो ना गई तो उसका कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही गाड़ी उड़ा ले जाएगा। बंदा सलाम दुआ कर लेता है। उसके बैठते उसने अपनायत भरा शिकवा किया। मैं बंदा नहीं बनती हूँ और बंदियाँ हर ऐरे गैरे को सलाम नहीं करती फिरती। अपना बैग पिछली सीट पे मुंतकिल करते वो भी खटाक से बोली तो वो जल के रह गया। मैं ऐरा गैरा नहीं हूँ, होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा। आंखें निकालते उसने भी बेबाकी से कहा तो सनम के मुंह से बेसाख्ता ही अस्तगफिरुल्लाह निकल गया, जिस पे वो मजीद सीखता हुआ। ख्वाब देखते रहो बस। तुमने घर लेके जाना है कि नहीं, वरना मैं बाबा को कहूंगी कि तुम बस मुझसे बकवास करते रहते हो। इतनी आहिस्ता गाड़ी की स्पीड देखते सनम भड़क के बोली तो वो उल्टा उसको दांत दिखाने लगा। जाओ जाके बता दो। मैं तो कहता हूँ कि ये भी कहना कि मैं शादी के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ, लिहाजा तुम्हें मेरी सनम को मेरे पल्ले बांध दिया जाए। उसने जैसे खुले दिल से इजाजत दी तो सुलग के रह गई उसको बेबाक गुफ्तगू पे। यार देखो, मैं तुम्हारे पीछे कब से लगा हुआ हूँ। तुम्हें मेरी तन्हाई का कोई एहसास नहीं। कुछ ख्याल करो मुझ मासूम का। कब तक ऐसे अकेली जिंदगी गुजार के अपने दोस्तों की शादियां होते देखूं। उसको मुसलसल खामोश देखते फिर से अरतसाम की जबान ने फिर से कुछ दिखी तो वो ऐसे अनजान बनी जैसे सुना ही ना हो कुछ। इतनी भी क्या बेरुखी, अब अपनी होने वाली बीवी को भी मैं इम्प्रेस भी ना करूं। अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। एक लड़की से मोहब्बत की और वो भी सड़ी हुई निकली। अब की बार सनम ने उसी खूंखार नजरों से घूरा जो गाड़ी से ध्यान हटाए बाकायदा हाथ उठाए हुए दुहाइयां दे रहा था। देखे अरतसाम, अभी वो जब्त किए कुछ कहती कि वो फिर से बोल उठा। कितना खूबसूरत लगता है मेरा नाम जब तुम मुझसे अदा करती हो। उसकी बात उचकते वो फिर शरीर हुआ, जबकि अब की बार सनम ने कुछ बोलना मुनासिब न समझा कि फिर से वो कोई गोहर फिशानी ही करेगा। तुम कहाँ चल दिए? घर पहुंचने पे जब सनम गेट क्रॉस करने लगी तो अर्तसाम भी साथ ही उतर गया अंदर जाने के लिए। क्यों भाई, मैं नहीं आ सकता क्या? उसने रुक के हैरत से पूछा, जिस पे वो अकड़ के बोली, बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। इतना कह के वो खुद अंदर अंदर की जानिब बढ़ी जो खात तो उसकी बात को खातर में लाए बगैर उसके कदमों की अंदर गया उसके कदमों की लाइक अंदर चला गया। अरे अरे मेरा बच्चा, कैसे हो? अर्तसाम को अंदर आते देख सनम की अम्मी जान छोटे से लाउंज में पड़े सोफे से उठ के उसे प्यार करने लगी, लेकिन वो पहले ही उनके एहतराम में आगे बढ़ा और झुक के प्यार लिया। मैं ठीक हूँ मुमानी जान, आप बताएं कल से तबीयत कैसी है आपकी? उनके पास ही सोफे पे बैठते नरमी से पूछा, जबकि सनम उसको बगैर कुछ कहे अंदर अपने रूम में जा चुकी थी। अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। बस कल थोड़ी सी घुटन हो गई थी, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब सब बेहतर है, शुक्र है। उन्होंने हाथ में पकड़ा ऊन का स्वेटर बुनते जवाब दिया। तुम बताओ, तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? अब्बू भी ठीक हैं और बाकी सब भी आजकल किसी काम में मसरूफ हैं। उसने सरसरी सा जवाब दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चलें ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। सनम को किचन में जाते देख वो जाने की इजाजत चाहता आहिस्ता से किचन के दरवाजे के पास आया। अपना ख्याल रखना तुम भी, अल्लाह हाफिज। हल्की सी मुस्कुराहट से उसको काम में मसरूफ देखता कहा और उसका खुदा हाफिज सुनते वो वहां से रुखसत हुआ। तेरी आज कोई क्लास नहीं? फाइल से नजरें हटाते अपने सामने बैठे वजूद को देखते पूछा, जो हुनूस फाइल पे नजरें गाड़े हुए था। नहीं, अभी नहीं है, सुबह थी एक बस और अभी फारिग हूँ। तेरे मैसेज आने पे रुक गया था। संजीदगी से जवाब देता एक पेपर उठा के उस पे कुछ लिखने लगा। अच्छा, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी के बारे में कुछ मालूम करना है। इधर उधर देखते उसने अपनी बात शुरू की। हाँ बता, क्या कह रहा था रात को? वो अब फाइल और चीजें साइड पे रखता उसकी बात की जानिब मुतवज्जा हुआ।
यार किसी के बारे में पता करना है, इधर ही देखा था मैंने, और शायद पढ़ती भी यही है। जरा सा आगे झुकते कहा तो आसिम की नजरों में उलझन देखते वो खिसियानी हंसी हंसने लगा। तुम कब इन कामों में दिलचस्पी लेने लगा? आसिम ने उसे घूर के कहा। यार मुझे नहीं पता, बस मुझे उसका मालूम करना है कि वो कहाँ रहती, क्या करती, सब कुछ। वो जैसे अपने बेकाबू होते दिल की भड़ास निकालना चाहता था। और तो सब जान के क्या करेगा, और तू सब जान के क्या करेगा? उसने फिर सवाल दागा। यार मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आ गई है। लेकिन अभी मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता कि फौरन ही कोई रिलेशन रख लूं। इस सब की आदत भी नहीं, लेकिन मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो कहीं इंगेज्ड तो नहीं। आसिम की बात पे उसने खुल के वजाहत दी, जिस जिस पर वो समझ के सर हिला गया। लेकिन कुछ तवक्कुफ के बाद कहका बेसाख्ता था। यार क्या है, क्यों दांत निकाल रहा है? उसके दांत निकालने पे वो झुला के बोला। मेरा मतलब कि ये ना हो कि जिसको मैं अभी पसंद समझ रहा हूँ वो बाद में बस एक अट्रैक्शन ना निकल आए। उसके हंसने पे वो मुंह बनाते अपनी बात समझाने लगा। समझ गया हूँ यार, बस तुम्हें छेड़ रहा था, बताओ कौन है वो? आसिम ने कैफ को कहा और अपना लैपटॉप सामने रखा। मुझे नहीं मालूम, बस एक दो बार देखा है, पहले कल देखा था और आज भी। इतनी से इतनी सी मालूमात में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ भला? कुछ और बताओ कि किस डिपार्टमेंट में देखा था, या किसी क्लास में, उसने जैसे और जानना चाहा। नहीं यार, ऐसा करता हूँ कि अगर वो मुझे दोबारा दिखी तो तुम्हें फौरन बताऊंगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ तेरे काम से आता हूँ तुम साथ ही होते हो। कैफ ने मुश्किल आसान करते कहा। ठीक है, चलो अभी चलें यार, भूख बहुत लगी है मुझे। आसिम खड़े होते बोला तो दोनों ऑफिस से बाहर निकले। अभी थोड़ी अभी थोड़े आगे ही गए थे कि कैफ ने आसिम को रुकने का इशारा किया। यार वो देखो, वो रही। कैफ ने कैंटीन में बैठी लड़की की तरफ इशारा किया तो आसिम की नजरें भी उस सिमत उठी। कौन सी? यार 5 लड़कियों को देखते उसने उलझन उलझन से पूछा। यार कुछ शर्म कर, क्या कहेंगे सब कि एक टीचर ऐसी हरकत कर रहा। आसिम ने मुसलसल कैफ को एक ही तरफ देखता पाके चोट की तो वो हंसने लगा। वो ब्लैक ड्रेस में जो मोबाइल में लगी है। अब की बार साथ चलते। जवाद ने उसके कान में सरगोशी की तो आसिम ने फिर देखा, और उसको एक नजर देखते फिर जवाद को देखा। पता चल गया ना इसको? है, आई गेस इनसे मिस्टेक हुई है, जवाद की जगह यहाँ पे कैफ आना चाहिए था। पता चल गया ना पता चल गया ना उसका? वो मुतजस्सिस हुआ। स्टूडेंट है मेरी, बदतमीज, इस पे नजर जानी थी तेरी, कुछ तो ख्याल करता। पार्किंग में जाते आसिम ने हंस के कहा तो कैफ खिसिया गया। मुझे क्या पता था कि वो तेरी स्टूडेंट निकलेगी। खैर, मुझे मालूम करके बता देना, बता देना, सब मैं इंतजार करूंगा। गाड़ी में बैठते उसने आंख विंग करते कहा तो आसिम कहका लगा उठा। मुझे नहीं पता था कि तू आशिक भी निकलेगा। वो मजीद उसको छेड़ने लगा, जिस पे अब की बार वो भी कहका लगा उठा। लाला, मैं बस घर जा रही हूँ यहाँ से। जी, खाना खा लिया था मैंने। आप सुनाएं, दादो कह रही थी कि आपको मेरी बहुत याद आ रही थी। बैग कंधे पे डाले वो अपने हॉस्टल के कॉरिडोर में चलती साथ साथ अपने भाई से भी बात कर रही थी। हाँ, तो मुझे फिक्र लगी रहती है कि मेरी गुड़िया ने कुछ खाया होगा कि नहीं। छोटी सी तो जान हो तुम, उन्होंने भी प्यार से कहा तो वो उनके प्यार पे बेसाख्ता ही खिलखिला उठी। अब बड़ी हो गई हूँ मैं भाई, उसने एहतजाजन कहा। मेरे लिए अब भी छोटी ही हो तुम, और मैं ऐसे ही तुमको बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा, मेरा छोटा बच्चा। बेड पे बैठते साइड टेबल पर पड़ी अपनी और उसकी तस्वीर को देखते वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला। आसमान भाई, वो जैसे चिढ़ के बोली, जिस पे वो कहका लगा उठा। अच्छा बताएं, भाभी को कब ला रहे हैं आप? मुझे भी अब बहुत इंतजार है कि कब हमारे घर में दुल्हन आए और घर में नई रौनक लगे। अपने रूम में एंटर होते उसने बैग को जगह पे रखा और पानी की बोतल उठा के ग्लास में पानी डाल के पीने लगी। तुम्हारी दादी जान को बस तुम्हारा इंतजार है, बस फिर आ जाएगी तुम्हारी भाभी। बताओ कब खत्म होगा सेमेस्टर तुम्हारा? उसकी बात पे वो मुतबस्सम होते गोया हुआ। अभी तो शुरू हुआ है, प्रैक्टिकल और थीसिस भी होंगे साथ साथ। बस जल्दी हो जाएगा ख़त्म, और वैसे भी हफ्ते में बस 2 क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे तो आप कभी भी डेट फाइनल कर दें ना, मैं आ जाऊंगी। उसने पुरजोश होते सारा मंसूबा बनाते कहा। इतनी भी क्या जल्दी हो रही है तुम्हें? पहले तुम्हें ना रुखसत कर दे हम, फिर तुम्हारी भाभी भी आ जाएगी।
ورنہ تمہارا کیا بھروسہ کہ ظالم نند بن کے میری بیوی پہ ظلم ڈھاتی رہو۔ دوسری طرف بھائی نے بھی شرارت سے کہا تو ادھر وہ منہ بنا گئی۔ اب دیکھیے گا کیسے میں نند بن کے دکھاتی ہوں، اور پھر ظالم پھپھو بھی بنوں گی، سن لیں آپ، وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں کہتی اپنے پاؤں اوپر کرتے بیٹھ گئی۔ ہاں ہاں، ہاں جی بھائی، لگ رہا ہے تمہارے ارادوں سے، اسمان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ ان دونوں بھائی بہن کا پیار ہی بہت نرالا تھا۔ اسمان نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو گاؤں واپس آتے کچھ ڈاکو لٹیروں نے ان کے والدین پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تب حیام ابھی 9 سال کی تھی جبکہ اسمان 17 سال کا۔ دادا جان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ بس بس ایک دادی جان تھی گھر میں، جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کے دونوں کی پرورش کی تھی۔ اسفان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی دادوں کے ساتھ ساتھ اپنی حیام کو بھی سنبھالا تھا، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دادی جان بھی کمزور ہوتی گئیں۔ اسفان کے والد صاحب کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی تھا اور ساتھ گاؤں میں کچھ زمینیں بھی تھیں جن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کے منشی پہ تھی۔ ان کے بزنس میں اسفان کے والد کے دوست کمیل صاحب بھی ساتھ ہی حصے دار تھے، لیکن جیسے ہی اسفان نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو کمیل صاحب نے ان کی امانت ان کے حوالے کی اور نیک تمنائیں دیں۔ ساتھ ہی اپنا حصہ لے کے اپنا نیا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ کمیل صاحب نے اسفان کی بہت مدد کی تھی اور اب انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی نسبت اسفان سے طے کر دی تھی کہ ایسے ہی ساری زندگی ان کے تعلقات قائم اور خوشگوار رہیں۔ حیام بچپن سے ہی پڑھنے کی شوقین تھی۔ انٹر تک وہ اپنے گاؤں میں ہی پڑھتی رہی تھی، پھر بعد کی تعلیم کے لیے لاہور چلی گئی، وہاں ہاسٹل میں رہ لیا کرتی تھی اور ہر ویکنڈ پہ وہ گاؤں اپنی حویلی بھی چکر لگا جاتی تھی۔ پڑھائی مکمل کر لی تھی لیکن پڑھنے کا شوق نہیں گیا تھا، تبھی مزید وہ ایم ایس کرنے اسلام آباد میں چلی آئی، لیکن یہاں اس نے کہا کہ مہینے میں ایک بار چکر لگائے گی کیونکہ ہفتے میں بس 2 دن کلاسز تھی، باقی تھیسس اور پریکٹیکل وغیرہ کا کام ہونا تھا۔ اب اپنی مسلسل غیر حاضری پہ وہ بھائی کو فورس کر رہی تھی کہ وہ شادی کر لیں اب، تاکہ گھر میں رونق ہو اور دادی کی بھی تنہائی دور ہو، لیکن اسفان چاہتا تھا کہ پہلے اپنی بہن کو اچھے سے خاندان میں بیاہ دے، تب وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچے گا۔ کیف جب سے عاصم کے پاس سے آیا تھا اس کے ذہن میں بس وہی لڑکی سوار تھی جس کو وہ آج پھر دوبارہ دیکھ آیا تھا۔ عاصم نے تھوڑی بہت ڈیٹیلز بتائی تھی کہ وہ نیو بیچ ہے اور یہیں ہاسٹل میں ہی رہ رہی تھی۔ اس کے پیرنٹس اور گارڈین کی جگہ بس بھائی کا نام لکھا تھا، مطلب کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی، اور بہت اصرار پہ اس نے گھر کا پتہ بھی دیکھ لیا تھا جو خوش نصیبی سے ان کا ہمسایہ گاؤں تھا، مطلب کہ اس کے دادا جان جانتے ہوں گے ان کو۔ تھوڑے دن بعد وہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اس بارے میں سیریس بھی ہے یا نہیں۔ ابھی وہ اس کے خیالوں کو کھویا کب سے ٹریفک روک کے کھڑا تھا جب پیچھے سے مسلسل گاڑیوں کے ہارنز سنائی دیے تو شرمندہ سا سر کھجاتے وہ گاڑی کو آگے دوڑا گیا۔ گاؤں پہنچا تو حویلی میں داخل ہوتے ملازم سے پتہ چلا کہ عماد تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے ڈیرے پہ گیا ہے۔ ابھی سفر سے وہ تھکا ہارا لوٹا تھا تو کچن میں جاتے ہی وہاں اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ ماں، ایک کپ چائے کمرے میں بھجوا دیں، تھکا ہوا ہوں۔ اپنی ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیتے کہا تو انہوں نے بھی اس کی پیشانی چوم لی۔ تم چلو، میں ابھی آتی ہوں لے کے۔ چولہے پہ چائے کا پانی رکھتے انہوں نے پیار سے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کے اپنے کمرے میں جانے لگا کہ رستے میں اس کو دعا مل گئی جو آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ ارے میری جان، ابھی تک کھیل رہی ہو، سونا نہیں؟ دعا کو گود میں اٹھاتے اپنے کمرے میں لے آیا اور ہنوز اپنی گود میں بٹھاتے پیار سے پوچھا، نیند نہیں آئی؟ ابھی دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور اس وقت اکثر ہی دعا سوئی ہوئی پاتی تھی۔ اچھا تو آؤ اپنے کیف بھائی کے ساتھ ہی سو جاؤ، کیونکہ کیف بھائی بہت تھکا واپس آیا اور اسے نیند بھی بہت آ رہی۔ کیف نے شوز اتارتے اس کو بیڈ پہ بٹھایا تو وہ فوراً دوسری سائیڈ آتے ہی لیٹ گئی، جیسے نیند ابھی مہربان ہوگی اس پہ۔ دعا کو 2 منٹ کا کہہ کے وہ کپڑے چینج کرایا، تب تک گلے لالا خود اس کے کمرے میں چائے دینے آ گئی۔ دعا، آپ یہاں ہو؟ آپ کی دادو آپ کو بلا رہی ہیں کب سے۔ دعا کو کیف کے بیڈ پہ پھیلتے دیکھ گل نے تعصب سے کہا، تبھی کیف فریش سا باہر آیا۔ ادی یہ میرے پاس ہی ہے ابھی، ہم دونوں تھکے ہوئے ہیں تو دعا اپنے بھائی کے پاس ہی آرام کرنے لگی ہے۔ گل کو کہتے اس نے دعا سے تائید چاہی، جس پہ وہ خوش ہوتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔
चलो ठीक है, जब तंग आ जाओ तो छोड़ जाना मेरे बात, गुल ने हंस के कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। सुना था कि अमाद आया था, कहाँ है वो? गुल जब जाने के लिए मुड़ी तो कैफ ने सरसरी सा पूछा। आए थे वो कोई फाइल लेने, फिर लेके चले गए। उसने भी नॉर्मली जवाब दिया, जिस पे वो महज सर हिला गया। चलो ठीक है, गुल मुस्कुराती बाहर चली गई। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड अभी तक इस नॉवल में हमें बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही होगी, बट आगे जाके इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होने वाली है। अभी तक इन्होंने अच्छा सा इंट्रो नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है? अभी तकरीबन हम 100 पेजेस पढ़ेंगे तो आप लोग को सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। एंड 100 पेजेस तक तो बहुत कुछ हो जाएगा आई गेस। खैर देखते हैं। बाय बाय।